अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है उन्होंने और बड़े मार्जिन के साथ वो अमेरिकी सदर मुंतखब हुए हुए हैं दूसरी मरतबा। वो आपको सारा बताएंगे क्या की फैक्टर रहे इनकी जीत में या डेमोक्रेट्स की हार में। अहम जो की फैक्टर थे वो क्या थे वो आपको बताएंगे। फिर साथ में ही आपको इस वीलॉग में बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाबस्ता हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर। वो इस सिलसिले में क्या कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं, इसके मुतल्लिक भी इस वीलॉग में आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए हैं। बड़ा एक भारी मैंडेट उनको दिया है अमेरिकियों ने। और अभी तक की जो फिगर सामने आए हैं उनके मुताबिक वो तकरीबन 280 के करीब इलेक्टोरल वोट जो हैं वो हासिल कर चुके हैं। 270 उन्हें चाहिए थे। और जबकि जो कमला हैरिस हैं वो 230 के लगभग उनकी ब्रेक लग गई है। और जो 7 स्विंग स्टेट थी उनमें से भी अभी तक 4 जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। 3 में भी उनकी लीड जो है वो उस लीड में जा रहे हैं कमला हैरिस के मुकाबले में। और उनमें भी उनको कामयाबी के उनकी काफ़ी इम्कानात जो हैं वो रोशन है। और ये 300 से फिगर जो है इनका इलेक्टोरल कॉलेज का वो क्रॉस हो जाएगा, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और यही विनिंग स्पीच में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको उम्मीद है कि 312-15 के करीब उनके इलेक्टोरल वोट हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी जीत है रिपब्लिकन की, डोनाल्ड ट्रंप की। और जीत के साथ ही आप ये देखें कि ना सिर्फ सदारती इंतखाब इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से रिपब्लिकन जीते हैं, बल्कि जो अमेरिका की 50-51 रियासतें हैं उनमें तकरीबन 27 या 28 के करीब गवर्नर जो हैं वो भी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। आपको पता है कि अमेरिका में सदारती निज़ाम है और सदर के बाद जो असम्बलियाँ हैं, जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, उनमें जो सारा इंतज़ामी होता है, इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो गवर्नर के पास होता है। यहाँ पे कोई वज़ीर आला वगैरह यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो गवर्नर के पास जो है वो रियासत के इंतज़ामी मामलात का कंट्रोल भी होता है। इसके साथ साथ इस इलेक्शन में जो कांग्रेस में भी मेजॉरिटी रिपब्लिकन ले चुके हैं, 50 से ज़्यादा सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। कुल सेनेटर की तादाद 100 है, उसमें 50 से ज़्यादा वो जीत चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। इसी तरह जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐवान नुमाइंदगान, जो पाकिस्तान में तो हम उनको कह सकते हैं कि कौमी असम्बली के मेंबर, लेकिन पाकिस्तान में कौमी असम्बली के पास क्योंकि इख्तियार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे सेनेट के पास ज़्यादा इख्तियार और ताकत है। पाकिस्तान में सेनेट जो है वो रबर स्टैम्प की हैसियत जो है वो रखता है। तो जो ऐवान नुमाइंदगान हैं वो भी तकरीबन 200 के लगभग अभी तक जीत चुके हैं। तो एक भारी मैंडेट है कांग्रेस में भी ओवरऑल मिला ट्रंप साहब को। और ट्रंप की ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है 20 जनवरी को, जब अपने ओहदे का हलफ देंगे तो एक तगड़े मैंडेट के साथ वो आ रहे हैं। और जो भी उनका मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास एक भारी जो है वो मेजॉरिटी मौजूद है। और अपनी उन्होंने विनिंग स्पीच में भी यही कहा कि नो मोर वार, कोई मजीद जंग हम शुरू नहीं करेंगे, बल्कि जो जंगें इस वक्त जारी हैं उनको हम बंद करेंगे। अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ये वाजे कर चुके थे कि जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है या जो कुछ गजा में हो रहा है, वो जब सदर बनते हैं तो वो इन सारी जंगों को बंद करेंगे। तो ऑलरेडी पहली टर्म में भी उन्होंने अफगानिस्तान की जंग को बंद किया था, जो तकरीबन 2 दहाइयों के करीब जारी रही थी। इसी तरह गजा में जो सूरत हाल रही, जो यूक्रेन में इस वक्त सूरत हाल है, उस पर भी वो ऑलरेडी अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। और आज विनिंग स्पीच में भी उन्होंने यही बात की कि हम मजीद कोई जंग नहीं शुरू करेंगे, बल्कि इन जंगों को बंद करेंगे। दूसरा उनका जो अहम मौजू रहा है इंतखाबी
مہم کے دوران بھی وہ امیگریشن کے معاملات ہیں، وہ بارڈر سیکیورٹی ہے، وہ انلیگل جو مائگریشن ہے اس کے حوالے سے ہے کہ اس کو ہم روکیں گے. اپنی آخری ٹرم جو ان کی یعنی پہلی ٹرم تھی، اس سے پہلے جب وہ صدر منتخب ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے میکسیکو کے ساتھ ایک بڑی دیوار بنانے کا منصوبہ شروع کیا تھا، جس کو پھر جو بائیڈن جب الیکٹ ہو کے آئے تو انہوں نے وہ گرا دی تھی. تو امیگریشن پہ خاص فوکس رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس پہ وہ رہے گا بھی فوکس. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے، یہ جو انفلیشن ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاؤن فال ہے ڈیموکریٹس کا، اور یہ جو برتری یا جیت ملی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس میں چند فیکٹر نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ان میں غزہ کی صورتحال اس کا بڑا کلیدی کردار رہا. نہ صرف مسلم ووٹر کو افیکٹ کیا اس نے، بلکہ جو عام امریکی ہیں، جو نیوٹرل ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کیا. وہ بھی سراپا احتجاج رہے ڈیموکریٹ کے ساتھ کہ کیوں آپ خاموش ہیں اس سارے کرائسس پہ، جہاں پہ عورتوں بچوں تک کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، اور آپ الٹا ان کو امداد بھی آپ اسرائیل کو پہنچا رہے ہیں، آپ ویپن بھی ان کو دے رہے ہیں. تو اس پہ یہ جو سہولت کاری تھی، اور اس پہ بلکہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، تو اس پہ بھی ووٹرز نے اپنا پورا جم کے غصہ نکالا ہے ڈیموکریٹس کی پالیسی پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مہنگائی اور جو بے روزگاری ہے، یہ بھی امریکہ کا بہت بنیادی ایک مسئلہ بن گیا ہے. حالات کافی جو ہے معاشی طور پہ وہ خراب ہیں، اور لوگوں کا جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ان کا جو ڈے ٹو ڈے لیونگ ہے، وہ بھی مشکل ہوئی پڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کا ظاہر ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو انلیگل امیگرینٹس وہ آتے ہیں میکسیکو کے بارڈر کے ذریعے، تو وہ بھی کیونکہ ایک بہت بڑا بارڈر ہے میکسیکو کے ساتھ امریکہ کا، تو وہاں سے بھی چیلنجز درپیش ہیں لا انفورسمنٹ کو. اور اس پہ ٹرمپ کا خاص فوکس رہا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس نیچرلی وہ امیگرینٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کے لیے سہولتیں جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں. لیکن ریپبلکن جو ہیں یہ ہمیشہ سے سٹانچ ہیں، یہ انلیگل مائگریشن کے خلاف ہے، اور اسی پہ ان کا نقطہ نظر بڑا ہمیشہ سے سخت رہا ہے. اور ٹرمپ کی کمپین میں بھی ظاہر ہے یہ بڑا بنیادی ایک وہ مسئلہ رہا. اور حالانکہ جنگیں عام طور پہ جنگوں کے لیے جو ریپبلکن ہیں یہ مشہور تھے کہ ریپبلکن آ کے نئی جنگیں چھیڑتے ہیں، اور یہ جو اسلحے کی لابی ہے یا تیل کی لابی ہے، ان معاملات کو لے کے جناب جنگیں ہوتی ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے امیدوار سامنے آئے ہیں، لاسٹ ان کا جو ٹینیور رہا پریزیڈنسی کا اس میں بھی، اور جو ابھی شروع ہوگا اس میں بھی، آپ دیکھیں کہ ریپبلکن کی جو آپ کہہ لیں کہ بیسک فلسفی شاید اس سے ہٹ کے انہوں نے اپنا کنٹیسٹ کیا ہے، اور سب کو حیران کر کے وہ لاسٹ ٹائم بھی جیتے. اور اس مرتبہ بھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں اس طرح سے کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تھمپنگ میجورٹی ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے گی. اور آپ دیکھیں کہ ان الیکشن سے پہلے ان پہ عدالت میں کیس بھی چلے، سزا بھی ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی ریلی میں، الیکشن ریلی میں ان پہ گولی چلی، اور جس میں وہ بال بال بچے. تو یہ ساری چیزیں اگینسٹ دی آڈ وہ چل رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن ان کا جو نعرہ تھا کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اور انفلیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، انلیگل امیگریشن ہے، غزہ کی صورتحال ہے، یا جو یوکرین کی صورتحال کو لے کے، تو وہ ساری چیزیں ووٹروں کو اپیل کی ہیں. اور اسی وجہ سے ایک میسو وکٹری کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس جا رہے ہیں. اور یہ جہاں پہ پوری دنیا کی فارن پالیسی پہ سارا افیکٹ ہوگا، وہیں پہ یقیناً پاکستان کے لیے بھی جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں وہ بدلیں گے. مجھے کوئی ایک بڑے اہم سورس یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، یہاں سے میسج اسلام آباد اور پنڈی کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے 5 نومبر سے پہلے کی، جو بھی آپ نے یلا مچانی ہے آپ مچا لیں، جو بھی آپ نے قانون سازی کرنی ہے، ترامیم کرنی ہے، ایکسٹینشنیں دینی ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ 5 نومبر سے پہلے آپ کر لیں.
کیونکہ ایک اسیسمنٹ ڈیفینیٹلی یہاں ہماری ایمبیسی کی طرف سے بھی گئی تھی، اور دوسرا پھر ملٹری ٹو ملٹری بھی ظاہر ہے کہ کارڈیل ریلیشنز ہیں پاکستان کے اور امریکہ کے، اور ایک ہائیسٹ لیول پہ ایک کانٹیکٹ رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ پلس تو وہاں پہ بھی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات ہیں. تو اسی لیے ہماری یہ جو یہاں پہ کرتا دھرتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، انہوں نے بھی کمیونیکیٹ کیا تھا پاکستان میں کہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے یلا مچانی ہے 5 نومبر سے پہلے مچا لیں، پھر اس کے بعد شاید مشکل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ راتوں رات قانون سازی کی گئی، اور جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے یا ان کی مدت ملازمت کو بڑھانا، وہ بھی راتوں رات سارا کیا گیا. اور ٹریک سوٹ میں جو اپنا تھے گیلانی صاحب، جو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ اس وقت تھے، انہوں نے بھی قائم مقام صدر کے طور پہ راتوں رات ٹریک سوٹ میں ان سے سائن کروائے گئے اس ساری قانون سازی پہ. اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کو سوئے ہوئے جگایا گیا، گیلانی صاحب اٹھو، شاہ جی اٹھو، اٹھ کے گھی مارو ذرا ایسے بیل دے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ حالانکہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ٹرم ہے اس میں ابھی 3 سال ٹرم میں بھی 1 سال تو پورا پڑا ہوا ہے. 29 نومبر کو جا کے ان کی اگلے سال 3 سال پورے ہونے تھے، لیکن ابھی تو ان کی 2 سال بھی ٹرم پوری نہیں ہوئی. ابھی 29 نومبر تو بڑا دور تھا، لیکن یہ راتوں رات کیوں یہ قانون سازی کرنی پڑ گئی؟ ان کی مدت 3 سے 5 سال کیوں کرنی پڑ گئی؟ اور یہ تو ایکسٹینشن اگر ان کو دینی تھی، یا یہ آرام سے اگلے سال بھی ہو سکتا تھا. اس طرح کی چیزیں عام طور پہ نومبر سے پہلے، جب ٹرم 3 سال پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے یا آخری سال میں جا کے یہ ساری منورنگ ہوتی ہے. لیکن ایسا کیا مسئلہ درپیش آ گیا کہ سب ابھی کچھ کرنا پڑ گیا ان کو راتوں رات؟ تو یہ وہ ڈیڈ لائن تھی جو یہاں سے کمیونیکیٹ کی گئی تھی کہ 5 نومبر کی ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیں، جو کھلواڑ آپ نے کرنا ہے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آپ اس سے پہلے کر لیں. تو وہی ہوا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کو بھی کانشیسلی وہ اس چیز سے آگاہ تھے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے معاملات جو ہیں وہ مشکل ہو سکتے ہیں. امریکی فارن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بدل سکتی ہے. اسی لیے پھر یہ سارا کچھ کیا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سارے میں جو بیٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کر رہی تھی جناب کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیتے ہیں تو ہمارے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کچھ سپیس بن سکتی ہے، وہ نیگوشیٹ کرا سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو ریلیز کروانے میں، یا ان کے لیے کچھ سپیس جو ہے پولیٹیکل کریٹ کروانے میں، تو کیا وہ اب ہو پائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، وہ یقینی طور پہ جشن منا رہے ہیں، اور ان کی ساری امیدیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وابستہ تھی. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ تو جیت گئے ہیں، ایک بہت بڑی جو ہے وہ تھمپنگ میجورٹی سے جیتے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی امریکی صدر اس حد تک انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ جناب وہ ادھر الیکٹ ہو اور ادھر پاکستان میں حالات اچانک سے تبدیل ہو جائیں. وہ براہ راست ظاہر ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسے ظاہر کو آرڈر کرنے جا رہے ہیں، لیکن یقینی طور پہ جیسچرز ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا امریکی جو نو منتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی سپیچ میں یہ شاید پہلے امریکی صدر ہوں گے جنہوں نے اپنی وننگ سپیچ میں بھی یا انتخابی مہم کے دوران بھی مسلم امریکن کا بار بار تذکرہ کیا. اور ابھی وننگ سپیچ میں بھی انہوں نے جہاں ایشین امریکن، جہاں عرب امریکن کا انہوں نے ذکر کیا، ان کا شکریہ ادا کیا، وہاں بالخصوص انہوں نے مسلم امریکن کا بھی ذکر خاص کیا کہ ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ووٹ دیے اور میسیولی دیے. مشیگن سے وہاں کے جو مسلم ووٹر 2-2.5 لاکھ ووٹر تھا، ان کے حوالے سے بھی وہاں کئی مرتبہ ان کو وزٹ بھی کرنا پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا کہ ہم مشیگن میں جو مسلمان رہائش پذیر ہیں وہ سارے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے. تو اب وہ جیت کے آ گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو میرا خیال ہے جب وہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے بطور 47ویں امریکی صدر، تو چیزیں یقینی طور پہ تبدیل ہوں گی فارن پالیسی کی سطح پہ. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بھانپ رہی ہے اور ان کو اندازہ تھا، اسی لیے یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے. پاکستان میں آئین اور قانون کے ساتھ جو بھی انہوں نے معاملات کرنے تھے، اپنی ایکسٹینشن سیکیور کرنی تھی، وہ سارا کچھ کر چکے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ کل تک تو بڑی ظاہر ہے کوئی اچھی اور حوصلہ افزا خبریں نہیں آ رہی تھیں پاکستان سے عمران خان کے حوالے سے کہ جناب ان کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جا رہا ہے اور نومبر مڈ تک
یعنی 15 نومبر تک عمران خان کو ملٹری حراست میں دیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی اطلاعات تھیں کہ اڈیالہ جیل کو ہی ملٹری کورٹ ڈکلیئر کر کے وہیں پہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو یہ دو آپشن جو نجم سیٹھی صاحب نے بھی بارہا اس کا ذکر کیا، ہم بھی اس سے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکے ہیں کہ عمران خان کے لیے دو آپشن رکھے گئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آ جائیں، اڈیالہ کا دروازہ کھل جائے گا. اگر نہیں ڈیل کرتے، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں مانتے، تو پھر لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گے اور فوجی عدالت میں ان پہ مقدمہ بھی چلایا جائے گا. لیکن کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایسا ممکن ہوگا؟ یہ یقینی طور پر مشکل ہو سکتا ہے. اور پی ٹی آئی اور عمران خان جو کہ حقیقی آزادی کی بات کرتے تھے، جو کہ ایبسولوٹلی ناٹ کے نعرے لگائے، امریکہ پہ اپنی حکومت کو گرانے کا الزام لگایا، لیکن اب وہ یہ وضاحتیں دیتے ہیں کہ وہ جو امریکہ جس نے ہمارے خلاف سازش کی تھی وہ ڈیموکریٹس تھے، وہ جو بائیڈن کی انتظامیہ تھی، یہ تو ریپبلکن ہیں، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. تو ان کے حوالے سے تو ہمارا ایسا کوئی الزام نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے یہاں کی انتظامیہ کے چارج لینے سے پہلے وہاں کیا تبدیلی آتی ہے. میرے خیال سے تو یقینی طور پہ تبدیلی آئے گی، اور پالیسی امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے یقینی طور پہ بدلے گی، اور اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو ان دی لانگ رن جو ہے وہ فائدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا افیکٹ یقینی طور پہ پاکستان پہ پڑے گا، اور جس کا یقینی طور پہ فائدہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہو سکتا ہے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.